औरत ही औरत की दुश्मन होती है। 80% जाहिल हैं। आप 20% में आती हैं या 80%? 80% खवातीन ऐसी हैं जिनको एहसास ही नहीं है कि वो क्या बोलती हैं। मर्द भी 80% जाहिल हुए। 50% मर्दों को जाहिल कंसीडर करती हूँ। कामयाब मर्द के पीछे आज एक औरत का हाथ होता है, वो जाहिल औरत होगी। जिसने कामयाब मर्द बनाया है जाहिल औरत नहीं होगी। उससे जल्दी यूज हो जाती है। औरत मजलूम भी है, मासूम भी है। मियां बीवी के दरमियान भी तो लड़ाई होती है। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं। मियां बीवी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। औरत तवाइफ का रूप भी अगर ले, उसे अपने मर्द के लिए लेना चाहिए। मैंने तवाइफ का जुमला इसलिए बोला ताकि बीवियां अपना घर बसा सकें। सारी तवाइफें बनके टिकटॉक पर नाच रही हैं, वो नजर नहीं आती आपको? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, यंग मीडिया एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर नबी अली खान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि औरतें जो हैं वो 95% जाहिल होती हैं। क्या वाकई आप एक औरत हैं? आप बताएं, क्या वाकई 95% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं? देखिए, सच बहुत कड़वा होता है और इस कड़वे घूंट को पीने के लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है। मैं हमेशा से पूरा सच बोलती हूँ, आधा सच नहीं बोलती, जिसका मुझे जो है वो खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ख़वातीन मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं ख़ुद ख़ातून हूँ, तो मैं ख़वातीन की इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन सच तो सच है, 95% ख़वातीन जो हैं वो जहालत के उस ज़ुमरे में आती हैं जिसको वो समझना नहीं चाहती हैं। 95% ही हैं। नहीं, आप फ़ीसद आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 95% ही हों। लेकिन मेरी नज़र में 80% ख़वातीन पाकिस्तान की ऐसी हैं जिनको एहसास ही नहीं है कि वो क्या बोलती हैं, वो क्या करती हैं, उनके करने से किसको कितनी तकलीफ़ होती है, उनके अमल जो हैं वो क्या हैं, उनके मामलात क्या हैं। घर के मामलात देख लें तो उसमें कोई सरबराह है, कोई एक औरत है। हो के आप कह रही हैं बाकी औरतों के जी जी, ये तल्ख़ हकीकत है, बिल्कुल कह औरत रही ही हूँ। औरत की दुश्मन होती है। एग्जैक्टली औरत ही औरत की दुश्मन होती है। लेकिन मैं यहाँ दुश्मनियाँ करने नहीं आई। लेकिन अब आप देखें, जहाँ जहालत हो वहाँ पर बहस भी होगी, और जहाँ पर बहस और तकरार होगी वहाँ पे दुश्मनी तो होगी। 80% जाहिल हैं। हाँ, आप 20% में आती हैं या 80% में? देखिए, मैं किस फ़ीसद में आती हूँ ये मेरे समझने की बात है, ये मेरे किरदार की बात है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो एक हिस्सा है वो कैसे गुजारा। क्या पैरामीटर है आपके पास? ख़वातीन 80% आपने कह दिया कि वो जाहिल ही होती हैं, तो वो क्या पैरामीटर है आपके पास? देखिए, पैरामीटर तो किसी के पास भी नहीं है कि कोई ऐसा पैरामीटर हो कि जिसमें ख़वातीन को जो है वो तोल लिया जाए। पाकिस्तानी ख़वातीन की साइकोलॉजी समझना नामुमकिन सी बात है। पल में तोला, पल में माशा। आप इनकी सिचुएशन को नहीं समझ सकते, और एक जाहिल आदमी के सामने आप बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी हार जब देखेगा ना कि उसकी हार हो रही है तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, और यही ख़वातीन करती हैं। अब देखें, जहालत का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कोई ये जाहिल बहुत बुरा, कोई बहुत मायूब किस्म का लफ्ज़ जो है वो आ गया है माशरे में। जाहिल तो आपके घर में रोज़ाना आपको सुनने को मिलता है ये लफ्ज़। कोई भी आप गलत काम कर दें तो आपको घर वाले ये कहते हैं, बड़ी जाहिलाना हरकत की है, बड़ी जाहिल हो, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। ये सारी बातें तो आप अपनी माँ से, बहन से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से सुनते रहते हैं कि आप जाहिल हैं, तो उस वक्त तो आपको बुरा नहीं लगता। एक टेलीविज़न शो में जो है वह बैठ कर एक आलिम ने या एक एजुकेशनिस्ट ने जो है वो ये बात की कि पाकिस्तान की 95% ख़वातीन जो है वो जाहिल हैं। तो इस पर जो है वो साहिल आलिम है आपके, हाँ, आलिम है आपकी नज़र में? देखिए, उनके पास तफसीर, तर्जुमा कुरान पाक के हवाले से जो है वो जिसने इसको पढ़ा है, जिसने कुरान पाक को समझा है, मेरी नज़र में वो इंसान जो है वो इल्म रखता है। आलिम वही है जो इल्म रखता है, जिसको इल्म है। हाँ, ये जो उन्होंने एक यकदम जो है वो जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ऐसे ख़वातीन की दिल आज़ारी हुई, ख़वातीन ने इसको बड़ा मायूब समझा। जाहिल वो होता है कि जिसको ये ना पता हो कि उसका अमल क्या है, जो बेखबर हो। जाहिल कोई मायूब लफ्ज़ नहीं है कि दुनिया का कोई ऐसा लफ्ज़ है कि कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई गाली निकाल दी है, कोई मसला कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ख़वातीन काबिल एहतराम है। जो 5% ख़वातीन को उन्होंने जो है वो एजुकेटेड कंसीडर किया, या दानिश्वर कंसीडर किया, या एक अच्छी माशरे में जो है वो खातून बनाने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, बड़ी आसानी से कह दिया एक औरत हो के 80% औरतों को जाहिल कह दिया। आपको पता है कि सारी औरतें आपके खिलाफ हो जाएंगी, फिर और क्या? मुझे नहीं लगता 80% जाहिल हैं। आप कह रही हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं, मुझे तो हर आपको तो समझदार लगती होंगी। मुझे समझदार लगती हैं। चले, मैं अब आपको अब जो औरतें बात जाहिल ये हैं है 80%, कि तो फिर देखिए, मर्द भी 80% जाहिल हुए। देखिए, मर्दों की भी तादाद है, बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी है? क्योंकि मैं जाहिलों के साथ तो जाहिल ही रहते हैं ना। 50% मर्दों को जो है वो मैं जाहिल कंसीडर करती हूँ। 50% बड़ी कम तादाद, मतलब
وہ جو نہیں، بڑی کم تعداد نہیں ہے. خواتین پہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ایک گھر سے لے کے معاشرے تک کی تمام تر جو ایک بنانے میں ہاتھ ہے وہ ایک عورت کا ہے. ایک مرد کو بھی پیدا ایک عورت نے ایک کیا ہے. کامیاب مرد کے پیچھے آج ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. چلیں، اس سے بڑی تو اور کوئی بات نہیں تو ہے. یہ وہ جاہل عورت ہوگی یا نہیں، یہ وہ جاہل عورت نہیں ہوگی. ظاہری بات ہے، جس نے کامیاب مرد بنایا ہے، جس نے ایک اچھا بیٹا پیدا کیا ہے، جس نے ایک اچھی بیٹی بنائی ہے، جس نے معاشرے کو ایک اچھی نیشن دی ہے، وہ ایک اچھی ماں ہے. اب یہ ڈپینڈ آن یو کہ آپ 95% میں اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہی ہیں یا 5% میں کنسیڈر کر رہی ہیں. یہ کسی اور کا پرابلم نہیں ہے، یہ بیسیکلی آپ کی سوچ کا پرابلم ہے. عدیم صاحب نے تو 25% مرد جاہل کہے تھے، آپ نے 50%. ایگزیکٹلی 25% آپ نے مزید بڑھا دیے. ایک مرد ہی ہے جو عورت کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ایک عورت جو ہے وہ جب مرد کو محافظ دیکھتی ہے کہ میرا جو مرد ہے، جو بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ محافظ ہے، تو اس کی ایک اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. اب یہ مردوں کی بھی کافی جو ہے وہ ایسی سائیکالوجی ہوتی ہے، کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز ہوتے ہیں. 80% عورتیں نیچے جاہل کہہ رہی ہوں گی آپ کو. چلیں، کہہ سکتی ہیں، یہ ان کی سوچ ہے. ان کی ویسے سوچ آپ پر تو نہیں ہیں میرا 80% میں. کردار نہیں چلتا. آپ تو نہیں ہیں ویسے 80%. دیکھیں، میں اگر اس سمجھوں، لڑکی کا کیا ہے؟ جو سمجھ رہی ہیں وہ 80% میں آ گئیں، جو نہیں سمجھ رہی وہ 5% میں ہیں. ذہن میں رکھیے گا، نہیں، وہ 80 20% میں آ گئی ہیں. 20%. سمجھنے کی بات لیکن ہے. وہ لڑکی جو بٹھائی ہوئی تھی، وہ بیسیکلی سننے میں آ رہا ہے ریٹنگ کا چکر تھا یا ان کی اپنی تھی، امپلائی تھی. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے آپ میڈیا سے بھی آپ کا تعلق ہے، جی ظاہر ہے، میں پروگرام کرتی ہوں، پروگرام اینکر بھی ہوں، جرنلسٹ ہوں. اور تو اس لیے پھر عورتیں جلدی یوز ہو جاتی ہیں. آپ نے جاہل کہا 80%. دیکھیں، نا ریٹنگ کے عورت لیے نا معصوم بھی ہے، عورت مظلوم بھی ہے آپ کے پاکستان کی. جاہل بھی ہے آپ کے مطابق. عورت جو ہے وہ ظاہری بات ہے، جہلانہ پن کیا ہے، مجھے ذرا بات کرنے دیں گے تو میں بتاؤں جی گی جی آپ کو کہ بتائیں. جہلانہ پن جو ہے جی وہ بتائیں. میں کیوں کہہ رہی ہوں، جی بتائیں. تاکہ عوام کو بھی سمجھ آ جائے. جی جی بتائیں، بڑا ضروری ہے. آپ کی جو نیشن ہے پاکستان کی، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ کتنی نیشن ہے آپ کے پاس ایسی کہ جو بہترین طور پر آپ جو ہے وہ پریزنٹیبل جو ہے وہ شخصیات کہہ سکیں کہ جی اچھی مائیں. نیپولین کہتا ہے آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی نیشن دوں گا. تو پاکستان میں یہ چیز سٹینڈ کیوں نہیں کرتی؟ اگر ہمارے پاس آج اچھی مائیں ہوتیں تو کیا باپ جو ہے وہ بیٹے کا، بیٹا باپ کا اور دشمن ہوتا؟ کیا آج نافرمان اولاد جو ہے وہ جنم لیتی کہ جو اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ بڑھاپے میں سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں؟ کیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر 95% خواتین جاہل نہیں ہیں، جاہل کا لفظ جو ہے وہ آپ کو بڑا چبھا، بڑی تکلیف ہوئی؟ جاہل وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. جاہل تو وہ ہے جس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی جو ہے بات کیا ہے، وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. عورتیں تو سنتی کسی کی بات نہیں ہیں، وہ تو اپنی سناتی ہیں. میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی ایک لڑکی ہوں. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بات سناتی رہوں. مجھے آپ کو بھی اسپیس دینی ہوگی، مجھے آپ کی بات بھی سننی ہوگی. ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یا آپ کا پوائنٹ آف ویو میرے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بہتر ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت عورت کا ہی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بہتر ہو. عورت کو یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ آزادی اگر آپ کو اپنے رشتوں سے چاہیے، آزادی اگر آپ کو سڑکوں پہ نعرے لگانے سے چاہیے، تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. اس کو اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ بے حیائی ہے. اگر آپ اکارڈنگ ٹو اسلام بات کر لیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، یعنی بے وقوف ہے. عورت کے پاس جو ہے وہ عقل کا وہ شعور، وہ لیول، وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. مرد کے بارے میں تو یہ بات نہیں لکھی. آپ مرد ایک کو تو عورت نہیں ہو کے کہا، یہ کہہ رہی ہیں، میں بڑی ایک بات عورت ہے. ہو کے یہ کہہ رہی ہوں. مرد کے بارے میں تو نہیں لکھا. اولیاء اللہ، نبوت کا جو اختتام ہے وہ ایک مرد پہ ہے، عورت پہ تو نہیں ہے. پھر عورت نے کس چیز کا بدلہ لینا ہے مرد سے؟ عورت نے کون سا ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے مرد کے ساتھ جس میں اس نے یہ شو کرنا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ شانہ بشانہ جو ہے وہ چلیں گے؟ عورتوں کے لیے تو گھر بیٹھنے کا حکم ہے. ہماری تو مجبوری ہے. اگر ہم مجبوری میں باہر نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے گھر جو ہے وہ ہماری اس روزی روٹی کی وجہ سے جو ہے وہ چل رہے ہوں. یعنی کہ یہ آزادی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. دیکھیں، بہت سی خواتین کی مجبوری ہے باہر نکلنا، وہ نہیں نکلنا چاہتی. میری فیملی کو اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو میری والدہ جو ہے وہ سید فیملی سے ہیں اور میرے والد جو ہیں وہ خان فیملی سے ہیں. دونوں ہی فیملیز میں خواتین جو ہے وہ بغیر نقاب کے، برقعے کے، میری والدہ جو ہے وہ اب اس عمر تک بھی جو ہے وہ برقعے میں، نقاب میں رہی ہیں. ان کی شکل کسی نے نہیں دیکھی. وہ ایسی خاتون. میرے جتنی کزنز ہیں، لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں جو میرے ملنے جلنے والے ہیں، وہ سب حجاب کرتے ہیں. لیکن میں کیونکہ آپ کے میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، میں ایک اینکر پرسن ہوں، مجھے اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسکرین رکھنی ہوتی ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پر میں نے جو ہے وہ حجاب بھی لیا، میں حجاب بھی لیتی ہوں. آپ مجھے مختلف جو ہے وہ ڈریسنگ میں جو ہے وہ دیکھیں گے، لوگ میری ڈریسنگ پر بھی جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں. بہت سارا وقت میرا جو ہے وہ باہر کی کنٹریز میں گزرا ہے، میری پڑھائی بھی جو ہے وہ میں نے وہیں پر کی ہے. تو مجھے جو ہے وہ صحیح اور غلط کا اندازہ اس لیے ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کی سوچ اور بہت سے لوگوں کے کریکٹرز کو دیکھا ہے اپنی نظر سے. تجربہ جو ہے وہ بولتا ہے.
آپ کبھی جو ہے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں جو ہے وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ جاہل کے ساتھ بحث نہ کرنے کا حکم ہے اسلام میں بھی. اب آپ نے جن عورتوں کو جاہل کہہ دیا، انہوں نے فوراً سے آپ سے کہہ دیا معافی مانگے. آپ فیصلہ سنا رہی ہیں. ہر بندے کو اختیار ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، وہ آپ کے بارے میں لیکن اس جیسا سوچتا ہے وہ مجروح تو کہہ نہیں، سکتا ہے. عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. عزت نفس مجرور نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اپنے آپ کو نہ کریں نا 95% خواتین میں کنسیڈر کیوں کر رہی ہیں؟ سوچے نا. احساس کمتری ہے. احساس کمتری ہے. دیکھیں نا، فیل کر لیا آپ نے کہ میں ہوں، یعنی اس نے مجھے ہی کہا ہے، میں ہی ہوں، مجھے ہی کہہ دیا ہے کہ میں جاہل ہوں. تو آپ اپنے آپ کو وہ 5% خواتین میں کنسیڈر کرو نا بھائی، کہ جن کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ دانشور ہیں، یا وہ خواتین جو ہے وہ اپنے سٹینڈرڈ پہ. ایک میں دیکھ رہی تھی کوئی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کسی لڑکی نے جو ہے وہ بڑا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بنایا، اپنے پاس سے ویلاگ کیا، اور اس پر جو ہے وہ اس نے جی ساری جتنی خواتین جو پاکستان کی بیسٹ جو ہے وہ اپنے لیول پہ کام کر رہی ہیں ان کی پکچرز شامل کر کے ان کے بارے میں جو ہے وہ بتا کے کہتی ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی عورتیں جاہل ہیں، پاکستان کی عورتیں جو ہے وہ اتنی پڑھی لکھی ہیں. تو بھائی وہ 5% میں کنسیڈر ہو رہی ہیں. آپ کی اتنی سی دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا. یہی تو بات ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. ہم سمجھ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ عقل کا وہ لیول نہیں ہے. جن کے پاس شعور ہے وہ عطا ہے، یاد رکھیے گا. جن کے پاس شعور ہے یہ عطا ہے، اور یہ عطا جو ہے وہ اپنے کردار اور اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد ملتی ہے. یہ عطا آپ کو اللہ سے ایسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو اپنی زندگی کے مختلف ادوار کو دیکھتے ہوئے زندگی جو ہے بڑی سادگی کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے. آپ کو دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ غلط نہ ہوں، مزہ تو اس میں ہے. آپ کو دیکھنے والے کہیں کہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے، یہ تو بڑی اچھی پرسنالٹی ہے، بڑے صحیح ہوں، لیکن آپ اندر سے صحیح نہ ہوں تو یہ کتنی بری بات ہے. بس صورتحال یہ ہے کہ عورتوں کو یہ سمجھنا ہے کہ گھر جو ہے وہ ان کے حوالے ہے، شوہر ان کے حوالے ہے، بچے ان کے حوالے ہیں. گھر کا ماحول خراب کرنا ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آج ساس بہو کا جھگڑا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مرد ہے، ساس مرد ہے، بہو مرد ہے، یہ عورتیں ہیں. حسد دیکھتے ہیں دیورانی جٹھانی اور جو ہے نندیں آپس میں، اس نے اچھے کپڑے کیوں پہن لیے، اس نے اچھے بال کیوں بنا لیے. یہ کیا سائیکی ہے؟ مجھے بتائیں نا خواتین کی کلینیکل پاکستانی. سائیکولوجسٹ ہیں آپ. میاں بیوی کے درمیان بھی تو لڑائی ہوتی ہے مرد اور عورت کی. جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں آج کے دور میں خاص. دیکھیں مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں. میاں بیوی پر یہ کائنات بنی ہے. میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے. میاں کو بھی سمجھنا ہوگا، ایک شوہر کو بھی سمجھنا ہوگا، اور ایک بیوی کو بھی سمجھنا ہوگا کہ زندگی ایسے نہیں گزرتی کہ آپ نے ایک پیج پر سائن کر دیے، نکاح نامہ سائن ہو گیا، ایک شخص آپ کی زندگی میں آ گیا اور پھر آپ نے اسے بوجھ سمجھ لیا. اس وقت شادی شدہ لوگ جس بندھن میں ہیں، اس رشتے کو بوجھ سمجھ کے جی رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک دوسرے میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کی، ایک دوسرے کی جاننے کی کوشش نہیں کی، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن گیپ ہے آپ کا. آپ نے ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے چاہیے کیا. آپ نے کبھی اگر اپنی بیوی کے ساتھ یہ شیئر کر لیا کہ مجھے جو ہے وہ ایسی لڑکیاں پسند ہیں، تو وہ بس بیوی کے ذہن میں جو ہے وہ سرکل چلنا شروع ہو گیا، اچھا اس کو اس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں. اب خدا نہ خواستہ بیوی کی جو ہے وہ کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار یا کوئی کزن اس معیار پہ پوری اتر آئی کہ شوہر کا جو ہے وہ سینیریو جو ہے وہ ذہن میں چلتا رہے گا، وہ سرکل چلتا رہے گا. وہ اپنے شوہر کی اب یہ سرکل کو آن کرنے کے لیے یہ آن ہو چکا ہے پروسیس آپ کے دماغ میں. اب کیا ہوگا کہ آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے گی. اب یہ میں ایک عورت کی آپ کو جو ہے وہ سینس آف ہیومر بتا رہی ہوں کہ کتنا سا ہے. اچھا اب مرد جو ہے نا، کوئی عورت جو ہے وہ اس کے سامنے تعریف کر رہی ہوگی نا اپنے شوہر کے سامنے کہ مجھے فلاں مرد جو ہے وہ پسند ہے، یا اس لیول کے جو ہے وہ مجھے کسی آرٹسٹ کی تعریف کر دی ہے، کسی اسٹار کی تعریف کر دی ہے، مجھے ایسے لڑکے پسند ہیں. تو وہ یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ شاید اس کا کبھی جو ہے وہ شادی سے پہلے کسی کے ساتھ افیئر ہوگا، یہ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے. تو کیا کیا آپ نے کہ ایک دوسرے کو شک کے زمرے میں لا کے اس رشتے کو میاں بیوی کے مشکل ترین کر لیا. آپ نے سوچا ہی نہیں، آپ نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. بھائی سنو تو صحیح، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ویسا ہی کنسیڈر کرنا چاہ رہی ہو، تمہیں ویسا ہی بنانا چاہ رہی ہو جو اس کا آئیڈیل ہے. لڑکیوں کے آئیڈیل بڑی مشکل سے ملتے ہیں. لڑکیوں کے پاس آئیڈیلز کی کمی ہے. اس آئیڈیل کے چکر میں 1 2 3 4 اور پتہ نہیں کتنی محبتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ محبتیں بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ پھر زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اور آپ کی ایک پوڈ کاسٹ تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ عورت جو ہے وہ طوائف کا روپ بھی اگر لے اسے اپنے مرد کے لیے لینا چاہیے. بڑی ہارش میرے ساتھ ہی آپ نے یہ بات کہی تھی. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور اب اگر ہر عورت طوائف کا روپ دھار لے گی تو ہر گھر تو ہیرا منڈی بن جائے گا.
تو آپ تو ہر گھر کو ہیرا منڈی بنا رہی ہیں. نہیں اللہ معاف کرے, میں کیوں ہر گھر کو جو ہے جب وہ آپ نے ہیرا کہا منڈی بنا رہی ہوں؟ عورت کو تو نہیں, میں نے عورت کو نہیں کہا, آپ میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے, شوہر اور بیوی کی بات ہو رہی تھی, بیوی عورت ہی ہوتی ایکسٹرا میریٹل افیئر کی بات ہو رہی تھی. اب آپ جو ہے وہ عوام سے ڈر کے مکرے نا اس بات پہ, آپ ہی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, مجھے بڑی یہ چیزیں یاد رہتی ہیں, یہ یاد رکھا کرے. میں ماہر نفسیات تو ہوں لیکن میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں. آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. لیکن میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ بیوی کو چاہیے, بیوی ایک عورت ہی ہوتی ہے ویسے, خیر بیوی کو چاہیے کہ وہ طائف کا روپ ڈالے. تو اگر اس طرح ہوا تو ہر گھر جو ہے وہ ہیرا منڈی ہے. آپ نے تو ہر گھر کو ہیرا منڈی بنا دیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ آپ ایکسٹرا میریٹل افیئرس پاکستان میں کیوں بڑھ رہے ہیں. آپ کا مرد باہر کیا دیکھنے جاتا ہے؟ کبھی عورتیں اکیلے میں بیٹھ کے یہ بات سوچیں کہ آپ کا مرد آپ سے اکتاہٹ کیوں فیل کر رہا ہے, آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ کہیں آپ میں ایسا کوئی جو ہے وہ چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ آپ کپڑے بستری کر رہی ہیں, کھانا بھی پکا رہی ہیں, بچے بھی سنبھال رہی ہیں, اس کی سسرال والوں کا جو ہے وہ اپنے دھیان بھی کر رہی ہیں, لیکن آپ ایک کام نہیں کر رہی جو اس کو چاہیے. اس کو بیوی جو ہے وہ گرل فرینڈ کے روپ میں چاہیے, لیکن وہ بیوی جو ہے وہ گرل فرینڈ نہیں بن رہی, تو وہ گرل فرینڈ ڈھونڈنے کے لیے باہر جائے گا نا. طائف تو نہیں نا. دیکھیں طوائف کی ادا جو ہے نا, اس پر بڑے بڑے آپ کے جو نواب ہیں ہسٹریاں بتاتی ہیں کہ وہ اپنی جدادیں تک لٹا چکے ہیں. کیا تھیں وہ ادائیں؟ طائف کی وہ تھا ادائیں ادب. ڈھونڈنے کے لیے ہیرا ایک منڈی کا نہیں, رخ کیا جاتا ہے. تو ہر گھر ہیرا منڈی نہیں ہے. ہے, استغفر اللہ, ہیرا منڈی کیوں؟ آپ نے اگر اپنے شوہر ڈائمنڈ کے لیے بازار. تیار ہونا ہے, آپ اگر اپنے شوہر کے لیے تیار ہو رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ ہیرا منڈی میں جا رہی ہیں, یا آپ ہیرا منڈی کنسیڈر کر رہے ہیں اس کو؟ نہ ایسی بات نہیں ہے. اس سینس میں نہیں, میں نے اس سینس میں نہیں کہا نعوذ باللہ کہ آپ جو ہے وہ غلط کام کرنا شروع کر دیں. طوائف کا کیسی بات ہے کہ معاشرے نے لفظ جو ہے وہ معیوب بنا دیا, اور کیسی شرم کی بات ہے کہ طوائفیں بھی آپ ہی بناتے ہیں. طوائفیں بھی جو ہے وہ معاشرے کا مرد بناتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے اس چیز پہ جو ہے وہ کٹہرے پہ لا کے آپ لوگ کھڑا کرتے ہیں کہ میں نے طوائف کا جملہ کیوں بولا. میں نے طوائف کا جملہ اس لیے بولا کہ تاکہ بیویاں اپنا گھر بسا سکیں. میں نے طوائف کا جملہ اس لیے بولا اپنے شوہر کے لیے. ساری طوائفیں بن کے ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں, وہ نظر نہیں آتی ہیں آپ کو؟ سارے مردوں کو جو ہے وہ دکھا رہی ہیں یہ سب چیزیں. ہیرا منڈی فلم جب سے آئی, لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ کا میرا انٹرویو جو ہے وہ ہیرا منڈی فلم کے بعد ہوا, یہ تو اس سے پہلے کا ہو چکا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریلیز ہوا. انہوں نے سمجھا کہ شاید میں نے یہ جملہ جو ہے وہ وہاں سے اٹھایا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بانو قدسیہ کو دیکھ لیں, یہاں پہ جو ہے وہ بڑی بڑی ہماری رائٹرز کو دیکھ لیں, وہ بھی طوائف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پرانے جو ہے وہ آپ ناول اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں بھی طوائف کا لفظ. ارے معاشرے میں طوائف کا لفظ اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے, تو تم اپنے اندر غیرت پیدا کیوں نہیں کرتے؟ اس معاشرے کے مرد جو ہے وہ غیرت مند کیوں نہیں ہو جاتے؟ بہن بیٹیاں بنا کر جو ہے وہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ پھر جسموں کے سودے جو ہے وہ پاکستان میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ پھر جسم بیچنے کے لیے جو ہے وہ لڑکیاں سڑکوں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے تھوڑے تھوڑے پیسوں میں جو ہے وہ اپنی عزت نفس کے سودے کیوں کر رہی ہیں؟ مرد اتنے ہی جو ہے وہ غیرت مند ہیں اگر اس معاشرے کے, تو پھر آپ کے معاشرے میں جو ہے یہ تضاد جو ہے, جو یہ طوائف پہلے صرف ہیرا منڈی میں ہوا کرتی تھی, آج جو ہے وہ ہر سڑک, ہر گلی, ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے اڈے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈانس پارٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈانسنگ پلس کیوں لی جا رہی ہیں؟ یہ آپ کے معاشرے کی پڑھی لکھی جو ہے وہ جاہل خواتین جو ہیں, جو یہ ڈانسنگ پل لے کے جو ہے وہ بے وقوفوں کی طرح ناچتی ہیں, اتنی پڑھی لکھی, جن کے اوپر جو ہے وہ والدین نے نہ جانے اپنی کیا کیا چیزیں بیچ کر جو ہے وہ پیسے لگائے, انویسٹ کیے. 2-3 ہزار روپے میں آپ کی ڈانس پارٹی کے جو ہے وہ ٹکٹس بکتے ہیں اس پاکستان میں. آپ نگلیکٹ کر دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تو آپ جا کر جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. رات کے وقت جو ہے وہ یہ سارا آپ نے جو ہے وہ یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کو نظر نہیں آتا, یہاں آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے. گھروں میں کلبس بنائے ہوئے ہیں, بیسمنٹ میں جو ہے وہ یہاں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں, لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھروں کے نیچے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں, ڈی جے بلایا جاتا ہے, ناچ کے جو اپنی فرسٹریشن اور ڈپریشن نکالا جاتا ہے. یہ ڈپریشن نکالنے کا کون سا ذریعہ ہے جسے پاکستان نے جو ہے وہ نیا پروڈیوس کر لیا؟ میں جب بولتی ہوں تو پھر میرے الفاظ رکتے نہیں ہیں, کیونکہ میرے اندر وہ چیز میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایسے کیسز ہی آتے ہیں آپ دیکھیں, میرے پاس کیسز آتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. میری نوجوان نسل جو ہے, جو اس وقت 20 سال سے اور 25 سال کی جو ہے وہ خواتین, لڑکے اور لڑکیاں ہیں, وہ خود پریشان ہو چکے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, وہ روتے ہیں, تڑپتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے نکال لیں ڈاکٹر صاحبہ, ہم اس دلدل میں نہیں پھنسنا چاہتے, ہمیں نشے کی جو ہے وہ عادت لگ چکی ہے, ہم نشہ کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے, ادروائز ہمیں سکون نہیں ملتا. یہاں پہ آئس کا نشہ عام ہو چکا ہے.
آئس کا نشہ اتنا خطرناک نشہ ہے کہ اگر یہ نشہ جو ہے وہ پیشنٹ کو نہ ملے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے, وہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, سامنے کوئی بھی چیز آئے, کوئی بھی شخص آئے, وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے اور اپنی جان بھی لے سکتا ہے. خواتین کی تعداد بھی زیادہ, خواتین کی بہت تعداد ہے نشے میں. پھر کہتے ہیں کہ 95% خواتین کو چلے جاہل کیوں وومن کہتے ہیں. رائٹس کی بات کرتے ہیں. خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے, ہراسمنٹ کے ایشوز آپ کے سامنے, جو بھی آپ جابز والی پلیسز پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سینئر جو ہیں وہ ہمیشہ جونیئرز کو اس طرح, تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں, خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی. وومن رائٹس کی بات ہے تو پھر وہ نعرہ تو لگائیں گی نا کہ بھائی میرا جسم میری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے جسم پہ نظر ڈالنے والے؟ تیرا باپ بھی دے گا آزادی. تو پھر اس میں کیا غلط ہے؟ خواتین کو تو ہراسمنٹ کا سامنا ہے نا, آپ کے سامنے کیسز آئے ہوں گے, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے, لیکن خواتین کو گندے لباس پہن کے سڑکوں پہ جا کے گندے بینرز اور گندے جملے لکھ کر جو ہے وہ آزادی مانگنے کا جو ہے وہ یہ ہراسمنٹ کے کیسز میں آتا ہے. خود ہی آپ ہراس کروا رہی ہیں اپنے آپ کو. آپ کے کپڑے یا ہوتی آپ ہیں کا ویسے. لباس نہیں, دیکھیں ہراسمنٹ تو ہے آپ کے ملک میں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن کیا ہر مرد ہراس کر رہا ہے؟ ہر مرد اسی کام پہ نکلا ہوا ہے. کسی کو کوئی تربیت کوئی نہیں ملی, کوئی مطلب وہ 5% خواتین جو پڑھی لکھی ہیں باشعور ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو کوئی تربیت نہیں دی ہوگی. ان کے بچوں نے جو ہے وہ عورتوں کی عزت کرنا نہیں سیکھی ہوگی. میں تو 2 کلاس میں تھی تب سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں. 95% دیکھیں نا, زیادہ ہے. مجھے تو جو ہراس کر رہے ہیں یہاں وہ پر 95% دیکھیں, کیوں لاتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ کے مرد جو ہے وہ پتہ نہیں, عورتیں کہتی ہیں کہ سارے کے سارے مرد ہی جو ہے وہ یہاں پہ ہراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ سارے ہی مرد ہراس کرنا شروع کر دیں, ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. ہاں, آپ کی سوچ میں اگر یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ سارے ہی مرد بے وفا ہیں, سارے ہی مرد جو ہے وہ جھوٹے ہیں, تو پھر سارے ہی مرد جھوٹے ہیں. آپ پھر جس کا کوا چٹا ہے نا, اس کا کوا کالا نہیں ہو سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اب میرا جملہ سنیے گا, اس دنیا میں صرف درویش ہے جس کو آپ جو ہے وہ بچوں میں کنسیڈر نہیں کر سکتے, ورنہ اس ملک کا ہر انسان, دنیا میں رہنے والا ہر شخص بچوں کی طرح اس دنیا میں کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے. صرف ایک درویش ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے, بس. باقی ہر انسان جو ہے وہ کھیل اور کھلاڑی بنا ہوا ہے. کوئی جو ہے وہ اس کو کھیل سمجھ کے جن کے کھیل رہا ساتھ ہے. ہراسمنٹ ہوتی ہے ان کے حوالے سے تو بتائیں. جن کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے, وہ دیکھیں اس ان کو کے ہم رائٹس تو کنڈیم ہیں کرتے نا. ہیں. جی بالکل, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. تعداد اس میں اضافہ ہے آپ کے نزدیک دیکھیں, پاکستان؟ میں یہ سمجھتی ہوں, پتہ نہیں, ہراسمنٹ کے واقعات تو ہیں, لیکن اتنی پرسنٹیج نہیں ہے کہ ہر جگہ خواتین کو ہراس کیا جا رہا ہو. بہرحال اگر ایسی کوئی ہراسمنٹ کی جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں تو خواتین کو بہت بلنٹ قسم کا سٹیپ لینا چاہیے تو اور اس انہی کو کے لیے یہ چھپانا نہیں چاہیے. خواتین نکلتی ہیں باہر. کون؟ میرا جسم میری مرضی. نہیں, ان کے لیے نہیں نکلتی. یہ بیسیکلی جو ہے وہ ان کو آزادی کون سی چاہیے یہ مجھے بتائیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کی آزادی کی. ان کو باپ, بیٹا, شوہر, بھائی, سب سے آزادی چاہیے, تو سب ان کو ہراس کر رہے ہیں. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں نا, مطلب ایک خبر آئی ہے کہ بیٹی نے گول روٹی نہیں بنائی. اب پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے, اور باپ نے بیٹی مار دی. کتنے باپ بیٹیاں مار رہے ہیں. بھائی تو ایک ہی سنا ہے ہم نے ایسا واقعہ, وہ چل بھی ابھی پتہ نہیں ہے چل سچا بھی ہے تو کہ اس کے لیے جو ہے وہ میں بینر لگا کے سڑک پر جو وہ نکل کے کہوں مجھے آزادی چاہیے, میرا جسم میری مرضی, اس پر مجھے یہ کرنا ہے. مطلب ایک واقعہ ہے جس میں جو ہے وہ چلے اور بھی ہوں گے, آپ 20% Confirm لے بھی نہیں لیں, ہے. 25% لے لیں کہ ہمارے یہاں جو باپ ہیں وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ بیٹی کی عزت جو ہے وہ کیا ہے. میں ایسے مردوں کو مرد مانتی نہیں جس کے اندر ظرف نہ ہو, جس کے اندر ضمیر نہ ہو. وہ مرد ہی کیا جو ایک عورت کو عزت نہ دے سکے. مرد کو بنایا ہی عورت کا محافظ ہے, تو وہ مرد عظیم ہے جس نے عورت کی عزت کی ہے, جس نے بہن بیٹی بنا کر جو ہے وہ کسی بھی عورت کو جو ہے وہ اسی نگاہ سے دیکھا ہے. میں اس کی عزت کرتی ہوں اور میں اس کو مرد سمجھتی ہوں. اس کے علاوہ تو آپ کے یہاں پر جو ہے وہ 50% لوگ جو ہے وہ مرد ہونے کے باوجود جو ہے وہ عورتوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. کچھ عورتوں میں ہی رہتے ہیں تو عورتوں کی خصلتیں سیکھ جاتے ہیں اور عورتوں والی ہی چیزیں کرتے ہیں. لگائی بجائی بھی مردوں میں ہوتی ہے. اب لیکن اب پھر وہیں بات تربیت کی آ گئی ہے. میڈیا سے تعلق ہے آپ کا, میڈیا میں بھی فائدے اٹھائے جاتے ہیں لڑکیوں سے, خواتین سے. اینکر بننے کے لیے, پروگرام کی اینکر بننے کے لیے, یا اس عہدے پہ پہنچنے کے لیے کچھ فائدے اٹھائے جاتے ہیں. کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ دیکھیں, بڑا تلخ اور بڑی پھر تلخ حقیقت ہے, جھوٹ میں بولتی نہیں. سچ بولنے کی اجازت نہیں دیتے لوگ, میں اجازت دیتا ہوں, لیکن میں سچ بولتی ہوں, اس کے بعد بھی بولتی ہوں. مجھے زمانے کی پرواہ نہیں, میں نے رب کو ہونا بھی جان ایسے دینی ہے. چاہیے. بات یہ ہے کہ ہیراسمنٹ ہے, اچھا, اور لیکن اس لیول پہ نہیں ہے
کہ کوئی آپ کے پیچھے پڑ جائے اور آپ کو کہے جی آپ کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے, آپ نے اگر ہماری بات نہ مانی تو ہم یہ, ایسا نہیں ہے. ہریسمنٹ ہر جگہ پر ہوتی ہے. اب عورت ایک خوبصورت جو ہے وہ شخصیت ہے, ایک خوبصورت شخصیت کو دیکھ کر جو ہے وہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ اگر اس کی تعریف کر دیتا ہے تو یہ ہریسمنٹ کا کیس نہیں ہے. آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں, کوئی بندہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا خاتون ہے, آپ نے اس کی تعریف کر دی تو کیا آپ نے اسے ہراس کر دیا؟ ابھی آپ دیکھیں آج کی خواتین جو ہے, اگر آپ کسی کی تعریف کر کے دیکھو گے او ہو اس نے تو مجھے ہراس کر دیا, یہ ہراسمنٹ نہیں ہے. ہراسمنٹ یہ ہے کہ آپ ورکنگ پلیس پہ آپ کو کوئی بارہا یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں, اسے وقت دیں, یا وہ آپ کو تڑی لگاتا ہے کہ اگر تم نے جو ہے وہ میری بات نہ مانی تو میں تمہارا یہاں پر پروگرام بند کر دوں گا یا تمہیں ایز این اینکر جو ہے وہ آگے پریزنٹ نہیں کرنے دوں گا. یہ ہوتی ہے ہراسمنٹ. لیکن اس طرح کی ہراسمنٹ خیر سوری میں نے نہیں دیکھی ہے, میری نظر سے نہیں گزری. اگر اور لڑکیوں کا ایکسپیرینس ہوگا تو ہوگا, لیکن مجھے تو بڑی میں نے عزت سے کام کیا. میں جس چینل پہ کوہ نور نیوز پر پروگرام کرتی ہوں, اس کے جو آنر ہیں انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کے, ان کے جو ہمارے سی او صاحب ہیں انہوں نے مجھے اپنی بہن بنا کے اس طریقے سے جو ہے وہ پروگرام دیا ہوا ہے. تو مجھے تو نہیں پتہ کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے. ہمارے تو جو ایم ڈی ہیں, جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, ان سب کے ساتھ میرا بھائیوں والا تعلق ہے, اور میں بالکل ایسا ہی فیل کرتی ہوں کہ جیسے میں اپنے گھر میں ہوں. تو یہ اپنی اپنی بات ہوتی ہے, اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہراسمنٹ آپ کے پاکستان میں ہے, میرا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن ہاں, جب میں شروع میں اس فیلڈ میں آئی تھی اس وقت مجھے کچھ پروڈیوسرز کی طرف سے جو ہے وہ یہ سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں تھا کہ جس کا میں مقابلہ نہ کر سکتی, یا کوئی جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام تھا. اتنی ہراسمنٹ نہیں. عورت کی مرضی ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ تعلق بنائے یا نہ بنائے. عورت کے ساتھ مرد زبردستی نہیں کر سکتا, یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. جو زبردستی ہوتی ہے وہ پھر اٹیمپٹ ٹو, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی عزت پر حملہ ہے, وہ ریپ کے کیسز ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی چیز زبردستی کسی کی وجہ پیچھے پڑ جاتا ہے تو سوری, مجھے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. میل ڈومیننٹ سوسائٹی آپ کے نزدیک ہونی چاہیے, مردوں کی حکمرانی. آپ کیا سمجھتی ہیں بحیثیت عورت کہ عورتوں کی حکمرانی ہونی چاہیے؟ نہیں, عورتوں کی حکمرانی بالکل نہیں ہونی چاہیے. کوئی ضرورت نہیں عورت کو حکمران جو ہے وہ ہونے کی یا اپنی حکمرانی جو ہے وہ جمانے کی. عورتوں کی عزت ہونی چاہیے, عورتوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, اور عورتوں کا کردار اتنا عظیم ہونا چاہیے کہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے. عورت کا یہ کردار ہونا چاہیے. اس لیے, اور جو شوہر ہے, جو ایک مرد ہے, جو بھائی ہے, بیٹا ہے, اس کو بھی عزت ملنی چاہیے, اس کو بھی رسپیکٹ ملنی چاہیے. جب ایک عورت ایک مرد کی رسپیکٹ کرتی ہے, اس کو کسی بھی سینس میں دیکھتے ہوئے کہ یہ میرے لیے جو قابل احترام ہے. آپ کسی ورکنگ پلیس پہ آپ کے کیمرہ مین ہیں, لائٹ مین ہیں, پروڈیوسرز ہیں, پروگرام ہیڈ ہیں, کوئی بھی ہیں, واٹ ایور, آپ کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے اینکرز ہیں, آپ انہیں عزت دیں. اچھا, میرا تو پرابلم یہ ہے میں سب کو بھائی بول دیتی ہوں. ڈیفینسو ہو کر بولتے ہیں یا ویسے بول دیتی ہیں؟ ہاں, بہت اچھی بات کی آپ نے. میں جہاں مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں وہاں بھائی بول دیتی ہوں. راکھی بھی باندھ دیا کریں. ساس اور بہو کی آپس میں بڑی لڑائی ہوتی, دونوں ہی خواتین ہیں. کیا یہ کبھی دونوں رشتے آپس میں مل بیٹھیں گے آنے والے وقتوں میں, یا یہ اسی طرح ہی رہے گا؟ کیا ریزن ہے ویسے؟ آپ کلینکل سائیکولوجسٹ بھی ہیں, اس پہ آپ کیا رائے دینا چاہیے؟ مسکرا رہی ہیں, لگتا ہے کچھ خطرناک بات نکلنے والی ہے. دیکھیں, بات پتہ کیا ہے, میں نے کبھی اپنے دلائل دینے کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا. میں نے ہمیشہ دلائل دیے ہیں, کیونکہ پھول کھلتے بادلوں کے گرجنے سے نہیں ہیں, بادلوں کے برسنے سے پھول کھلتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ جو ساس ہے اور جو بہو ہے, جس وقت انہوں نے ایک دوسرے کا احترام خود پہ لازم کر لیا, ساس نے یہ سوچ لیا کہ جو لڑکی میں لے کر آ رہی ہوں وہ نوکرانی نہیں ہے, وہ میری بیٹیوں کی طرح سے ہے, جیسے میں اپنی بیٹی کی عزت کرتی ہوں. ہاں, جس گھر میں بیٹی کی عزت ہوگی نا, جس گھر میں ماں کی تربیت ہوگی, اس گھر کے مرد بھی اور اس گھر کی بیٹیاں بھی آنے والی کی عزت کریں گے. سارے ہی پاکستان میں جو ہے وہ آنے والی خواتین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے, اچھے لوگ بھی موجود ہیں یہاں پہ. لیکن زیادہ تر جو ہمارے معاشرے میں بہوؤں کو جھیلنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے طور طریقے سیکھو. اچھا, اسپیس دیں. ایک بندہ نیا آپ کے گھر میں آیا, وہ اچانک سے تو آپ کے طور طریقے نہیں سیکھ لے گا. ساسوں کو چاہیے کہ بیٹی بنا کے بہو کو رکھیں, اور بہو کو چاہیے کہ ماں سمجھ کے جو ہے وہ اس ساس کی عزت اور احترام کرے. دیکھیں, جب بندہ, ایک بچہ اور ایک بوڑھا برابر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر بوڑھے ہیں نا, ساس ہے جو مطلب کہ
50-60 پلس ہے، ان کی جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنا شروع کر دیں گے، کمزور محسوس کرنا شروع کر دیں گے. جو انسان اپنے آپ کو سائیکلوجیکل پروسیس میں کمزور محسوس کرتا ہے وہ ہائپر سچویشن میں بھی آ سکتا ہے. وہ ایسی سچویشن میں بھی آ سکتا ہے کہ جس میں وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کچھ ایسی حرکات و سکنات کرے، کچھ ایسے جملے استعمال کرے کہ جس سے دوسرا بندہ جو ہے وہ ڈر جائے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو یہ آگے سے مجھے بات سنا دے گا. یہ اڈاپٹ کرتی ہیں ساسیں یہ ٹرک. ان کو لگتا ہے کہ یہ بہو جو آ گئی ہے یہ میرا بیٹا چھین لے گی. ساس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے جتنے سال بیٹے کو پالنا تھا پال دیا، اب اس کی نئی لائف شروع ہو گئی ہے. اس کی بہو، اس کی بیوی جو ہے وہ گھر میں آ گئی ہے، آپ کی بہو آ گئی ہے. اب کچھ وقت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بھی اس کو رہنے دیں، اس کے ساتھ بھی اسپینڈ کرنے دیں. وہ اس کی لائف کا، ورنہ پھر شادیاں ہی نہ کریں. مجھے پاکستان کی حیرانگی ہوتی ہے کہ مطلب شادی کرنے کے لیے لڑکیاں تلاش کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ جاتی ہیں، اور لڑکی ان کو جو ہے وہ آنکھیں جو ہیں وہ جو ہے وہ مورنی کی طرح چاہیے، پتہ نہیں چال ہرنی کی طرح چاہیے، اور جو ہے لمبا قد چاہیے، لمبے بال چاہیے. اور بیٹا جو ہے وہ اپنا جیسا مرضی ہو، اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. بیٹے کا صرف یہ دیکھا جاتا ہے، لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ ہے تو انف ہے. کردار کون دیکھے گا؟ جب آپ کردار نہیں دیکھتے تو پھر آپ کی بیٹیاں روتی ہیں. اس گھر میں جا کے پھر آپ کی بیٹیوں کو سپیس نہیں ملتی جب آپ مرد کا کردار نہیں دیکھتے. مرد کا کردار بہت بڑی چیز ہے معاشرے میں. کاش کہ مرد اس چیز کو سمجھ جائیں. پاکستان میں 2 کروڑ، ایک ریسرچ ہے، 2 کروڑ خواتین شادی کے انتظار میں ہیں، اور اتنے ہی تقریباً مرد بھی ہیں جو دوسری شادی کے انتظار میں. دوسری شادی. تو کیا اتنی تعداد ہے خواتین بیٹھی ہیں شادی کے انتظار میں؟ مرد بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن بیچارے وہ جو دوسری شادی والے وہ تو کر ہی نہیں نہ پاتے، ایک خوف میں مبتلا ہیں. کیا خوف؟ اب تو کوئی خوف نہیں رہا. اب تو دوسری شادیاں جو ہیں وہ مرد نہیں، کر رہے ہیں. پہلی بیوی جو ہے آپ کی کب کرنے دیں، بہت کم تعداد ہے. آپ بتائیں کہ کیا پہلی بیوی کو چاہیے کہ وہ اجازت دے دے؟ دیکھیں نا، 2 کروڑ خواتین بیچاری جو ہیں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، اچھے رشتے نہیں ہیں. دیکھیں، جس وقت آپ اپنے ذہن کو اور اپنی سوچ کو تبدیل کر لیں گے نا، معیار سیٹ کر لیے ہیں، لڑکا ایسا ہی چاہیے، معیار سیٹ کر لیا لڑکی ایسی ہی چاہیے. کیسا ویسے لڑکی کو لڑکا، آپ بطور آپ لڑکی بھی ہیں، کس طرح کا لڑکا چاہیے ہوتا ہے؟ کیا مطلب سلمان خان والی لک ہو، کیا ہونا چاہیے؟ سلمان خان والی لک ہو یا نہ ہو، لیکن سلمان خان جو برانڈ پہنتا ہے وہ دلوانے کی جو ہے وہ حیثیت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جو انہوں نے جیسے دیکھ لی ہے لڑکیوں نا کو کہ لڑکوں ہمیں سے، برانڈ پہننا ہاں، ہے، برانڈ تو ہے، پھر آپ کے شوہر کی جیب میں پیسہ نہ ہو تو اس شوہر کی ویلیو ڈی گریڈ کر دیتی ہے عورت تو اس کو. جب دہیج مانگتے ہیں تو پھر تو غصہ آتا ہے. دیکھیں، آپ بھی تو ایز اے لڑکیاں بھی ہو، لڑکی والے بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ لڑکے کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، اس کی جیب میں 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے یا اپنا بزنس ہے، تو اگر کوئی لڑکا دہیج مانگتا ہے تو پھر وہ ایڈز ہی سارے دہیج پہ بنتے ہیں جیسے بڑا دیکھیں ظلم اچھا کر رہے ہیں. کیسی بات ہے، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. دیکھیں جہاں جہیز دینے کی بات آتی ہے وہاں پر جو ہے وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جہیز بھی دیں، ہم بیٹی بھی دیں، سارا کچھ دیں. اب آپ جو ہے وہ کوشش تو یہ کریں کہ جو لڑکا ہے وہ خود یہ سب چیزیں جو ہے وہ ارینج کرے. ایک بیٹی جو ہے وہ جو بیٹی دے رہا ہے اپنی، جس نے آپ کو جو ہے وہ اپنی بیٹی سونپ دی ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. اس نے اپنے لخت جگر ساری زندگی جس کو پالا ہے اس کو آپ کو جو ہے وہ دے دیا ہے. کیسے ماں باپ برداشت کرتے ہیں یہ ماں باپ ہی جانتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ دوسرے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر جب ان کے ساتھ وہاں پر تشدد کے واقعات یا کوئی اس طرح کے وائلنس ہوتی ہے تو وہ بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے چیز. اب یہاں مردوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ ایک عورت کو اپنے گھر لے کر آئے ہیں تو وہ جہیز خود ہی نہ لیں. کوئی بندے کو ایک اتنا قابل تو ہونا چاہیے کہ آپ چند صوفوں کے لیے، ٹیبل میز کے لیے، جو ہے وہ اے سی لینے کے لیے، بائکیں گاڑیاں لینے کے لیے جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ بیچارہ دے سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ دے. جس کے پاس ہے وہ اپنی بیٹی کو ضرور دے کیونکہ یہ اس کی بیٹی کا کمفرٹ ہے. جو نہیں دے سکتا یہ حکومت کی طرف سے بین ہو جانا چاہیے کہ جہیز پہ پابندی عائد کر دیں. جب آپ کے جہیز پہ پابندی عائد ہوگی ایک قانون پاس ہو جائے گا کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ جہیز لے کے نہیں جائے گی. اب میرے شوہر نے مجھ سے جہیز نہیں لیا کیونکہ میں نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جہیز لا سکتی ہوں لیکن میں نہیں لاؤں گی، میں جہیز نہیں لے کے تو آؤں گی. لیکن آگے سے جاب بھی تو دیکھی جاتی ہے نا، گھر گاڑی. دیکھیں تو لڑکے کو کمانا چاہیے نا. آپ 16-17 سال اتنا کی عمر کافی میں نہیں ہے کہ دونوں جو ہیں وہ بھوکے نہ سوئیں، اور دونوں کی لائف اچھی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اگر پوری کرتا ہو بندہ
تو پھر ٹھیک نہیں ہے اس سے شادی کہ گاڑی شش کے ہونے ضروری ہیں؟ نہیں یہ ضروری نہیں ہے. لڑکیاں تو یہی چاہتی ہیں. بس وہ ان کی چاہت اور ہے جس کی کیوں جیسی ہے؟ چاہت یہ ہے. آپ نے کیوں ہے؟ معیار سیٹ کر لیا نا. میں نے وہی آپ کو بات بتائی کہ معیار سیٹ کر لیا کہ لڑکا ایسا چاہیے, لڑکی ایسی چاہیے. گاڑی لڑکے کے پاس لازمی ہونی چاہیے. جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ شخص آپ کی عزت کرتا ہے, کیا وہ شخص آپ کے لیے کسی دوسرے کا منہ بند کر سکتا ہے, کیا جو آپ جسے شوہر بنانے جا رہی ہیں اس لڑکے میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ آپ کے لیے کسی جگہ پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کی تذلیل برداشت نہیں کروں گا. کیا اتنا حوصلہ جو ہے وہ مرد اگر رکھتا ہے تو پھر آپ کو اس مرد کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. لیکن زندگی جینے کے لیے پھر میں وہی کہوں گی کہ آسائشوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ ختم ہو جائے گی. آسائشیں نہیں ہوں گی تو آپ مینیج کر سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن بدتمیز آدمی کے ساتھ, بد زبان عورت یا بد زبان مرد کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. ڈاکٹر نبیہ علی خان سے ہم نے بہت کچھ انہوں نے بتایا اپنے تجربات سے, اور بہت ساری انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی دیں. اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. Thank اپنے you. میزبان زین آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.